आज के शो में भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत, खित्ते में पैदा शुदा जंगी माहौल, अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, चीन समेत कई मुमालिक मुत्तहरिक पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में मुहिम जोई की कोशिश बेनकाब। बीजेपी की क़यादत की तरफ से नरेंद्र मोदी से इस्तीफे के मुतालबे। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, भारत को धमकियाँ देने से ही फुर्सत नहीं है। भारतीय रहनुमा बार बार आकर उसी बात को दोहराए जा रहे हैं कि हाँ जी, पाकिस्तान से रिवेंज लेंगे। अब से कुछ देर कबल भारतीय होम मिनिस्टर अमित शाह भी इस पर आए और उन्होंने खिताब किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान से बदला लेंगे, रिवेंज लेंगे और ये रिवेंज होगा, बहुत जल्द होगा। और यही तकरीर भारतीय रहनुमा पिछले कुछ दिन से और भारतीय मीडिया दिखा दिखा के थक चुका है। यानी अब वहां पर आवाम का मोरल गिरता जा रहा है, तो उस मोरल को अप करने के लिए मीडिया इस नहज तक आ चुका है कि भारतीय असलों की नुमाइश या असलों की तस्वीर दिखा दिखाकर उनके अंदर जज्बा जो जंग का है वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तमाम एफर्ट्स फेल हो रही हैं क्योंकि उनकी मिलिट्री कैपेबल ही नहीं है कि वो कुछ कर सके। और ये बात गुज़िश्ता 2 या 3 रोज में कई बार, एक नहीं मुतअद्दिद बार साबित हो गई। एयरफोर्स की बात करें, राफेल तैयारे खरीद कर तो दे दिया आपने उनको अरबों डॉलर के, लेकिन वो राफेल तैयारे जो चला रहे थे उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी जुर्रत नहीं थी कि जैसे ही उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिटेक्ट हुई तो पाकिस्तान से, और जैसे ही पाकिस्तानी जहाज पहुंचे वो यहां से फौरी फरार हो गए। उसके बाद जो भी मनगढ़ंत कहानी अपने होम मीडिया को खुश करने के लिए आप बना ले, लेकिन हकीकत तो यही थी ना जनाब। हकीकत यही है कि आप इस काबिल नहीं है कि आप पाकिस्तान के आगे खड़े हो सकें। आपके दावे हैं, बातें हैं, और ये बातें अभी भी जारी हैं। यानी जिस तरह मैंने कहा कि कुछ देर कबल भी भारत की तरफ से ये जो यानी कुछ देर कबल अमित शाह जो उनके होम मिनिस्टर उनकी तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान से हम रिवेंज लेंगे और ये रिवेंज बड़ा ये होगा और ये रिवेंज वो होगा। लेकिन वेयर इज द रिवेंज? हम तो कह रहे हैं आओ आके शुरू करो तो हम बताएंगे कि हम कहां तक जा सकते हैं। खैर, इसकी जो दूसरा पहलू है वो ये है कि भारत अभी तक, जिस तरह हमने कल कहा, कि एक आयोटा ऑफ एविडेंस फराम नहीं कर सका। ये पहलगाम हमला, इसकी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस अभी तक सर्च कर रही है, यानी अभी तक वो खुद किसी लीड तक नहीं पहुंच सके हैं, लेकिन इस कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं पहले कि पाकिस्तान से हमला हुआ है। और यही वजह है जिसकी वजह से आलमी बरादरी भारत का केस बाय नहीं कर रही, और यही वजह है कि पाकिस्तान का जो केस है वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। यानी DGISPR की बार बार की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखें, उसमें ठोस शवाहिद के साथ बताया गया है कि भारत किस तरह पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्वस है, और इसके सबूतों के साथ, शवाहिद के साथ बात की गई है। और यही बात आलमी सतह पर अगर देखी जाए, चीन, अमरीका या अक़वाम मुत्तहिदा, सबकी तरफ से इसी बात की पजीराई पाकिस्तान के जो लाएमल है या पाकिस्तान के बयानिए को मिल रही है, और भारत हर तरफ शिकस्त का सामना उसे करना पड़ रहा है। यानी इससे कबल जब मामलात हुए तो हमने देखा कि बयानिए की जंग में, यानी वैसी जंग में तो असल में उनको मुंह की खानी पड़ती है हमेशा से, लेकिन बयानिए की जंग में मीडिया, सोशल मीडिया में वो सबकत कभी कभार ले जाते थे। लेकिन इस दफा तो आलमी सतह पर भी और डोमेस्टिक सतह पर भी, यानी नरेंद्र मोदी को न सिर्फ कांग्रेस से बल्कि बीजेपी के जो अपने रहनुमा हैं, उनकी जो क़यादत है वो इस्तीफे का मुतालबा करना शुरू हो गई है कि जनाब आप 4-5 दिन से, सिर्फ 7-8 दिन से एक ही बात दोहराए जा रहे हैं कि हम यूं करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन ताहाल आप कुछ कर नहीं पा रहे। आप ना कुछ कर सकते हैं, और आपकी फोर्सेस, यानी आयरोज जो विद इन फोर्सेस की बात करें तो आयरोज इस्तीफे आ रहे हैं। पहले GOC जो थे नॉर्दर्न कमांड के, उनको हटाया गया, उनको अरेस्ट किया गया। उसके बाद एयरफोर्स के एक आला अफसर, उनको हटाया गया, और फिर उसके बाद और रद्दोबदल हुए। यानी पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर रिटेलिएट जिन्होंने करना था उन्हीं की छुट्टी नौकरी से कर दी गई। यानी ये फौज ऐसी थी, इनकी एयरफोर्स ऐसी थी कि इतनी नाअहल क़यादत थी जो ना सोच सकती थी हमला करने का, ना पहलगाम के बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन में मदद कर सकी, और रिटेलिएट के नाम पर तो उनकी टांगें कांपना शुरू हो गई, और इसी वजह से उन्होंने इस्तीफे देना शुरू कर दिए या छोड़ के उनको गिरफ्तारियां करवाना पड़ी उनकी। तो नरेंद्र मोदी को जो जंग का जुनून और जंग का ख्वाब है वो कभी शायद पूरा नहीं हो सके, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स पहले ही दे दिया गया। ये बता दिया गया कि आप अगर सोचेंगे भी तो हमारा जो अज़म है मुतज़लज़ल है। हम कौम की खुद मुख्तारी पर, हमारी इंस्टीट्यूशंस, और इसी तरह जो पाकिस्तान की सालमियत है, एक इंच भी उस पर आंच नहीं आने देंगे, एक इंच भी आंच नहीं आने देंगे। तो आप अगर सोचते भी हैं एक इंच भी आगे बढ़ने का, तो आप ये सोच के बढ़िएगा कि फिर हम कहां तक जाएंगे। तो ये मैसेज वहां पर भरपूर तरीके से पहुंच चुका है। इसके अलावा आलमी सतह पर कोशिशें हो रही हैं। हमने देखा कि
اقوام متحدہ کی طرف سے سیکرٹری جنرل جو ہیں انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان معاملات نارملائز ہو سکے. اسی طرح امریکہ کی طرف سے بھی یہ کوشش ہوئی اور بیانات ان کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے بھی آئے کہ دونوں رہنما جو ہیں سمجھ بوجھ والے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ معاملات جو ہیں اتنی ایسکیلیشن کی طرف نہیں جائیں گے. چائنا کی طرف سے بھی پاکستان سے رابطے ہوئے اور پاکستان نے اپنا کیس یہ بھی رکھا ہے کہ جو ہم کوششیں اس وقت کر رہے ہیں پاکستان میں جو کالعدم تنظیموں اور دہشت گردوں کے خلاف, وہ کوششیں متاثر ہو سکتی ہیں اگر بھارت اس طرح کا کوئی مس ایڈونچر کرتا ہے, کیونکہ پھر ہماری ساری توجہ, ہمارا پوری توجہ کا مرکز جو ہے بھارت ہو جائے گا. اور جو بھارت کے اندر مسئلہ صرف یہ نہیں ہے, بھارت میں خالستان بھی ایک مسئلہ ہے, ناگالینڈ بھی ایک مسئلہ ہے. یعنی بھارت کے اندر اتنے زیادہ ڈسپیوٹس, انٹرنل رفٹس ہیں کہ اگر ذرا سا بھی جنگ چھڑی تو ان کو خود اندازہ ہے کہ ان کے انٹرنل ڈسپیوٹس ہی اتنے ہوں گے کہ ان کا ملک ایک نہیں کئی ٹکڑے ہو جائے گا, ٹکڑے ہو کے اس پر جو ہے تتر بتر ہو جائے گا. اور اسی وجہ سے, اسی خوف سے نریندر مودی آگے نہیں بڑھ پا رہے. یہی ڈر ہے جس کی وجہ سے وہ رکے ہیں, اور پاکستان کی فوج اور ہمارا جو سٹینس ہے اس کی وجہ سے بالکل ان کو جو ہے چاروں خانے چت کر دیا ہے. وہ سوچ بھی نہیں رہے کہ وہ کسی طرح آگے بڑھ سکیں. اس صورتحال میں وہ کبھی سیلیبریٹیز کے اکاؤنٹ بین کر رہے ہیں, کبھی پاکستان میں نیوز چینلز اور نیوز اکاؤنٹس کو بین کر رہے ہیں, اور پاکستان کے بیانیے کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنی کھلبلی اور کتنی بوکھلاہٹ ہے بھارت میں کہ ہمارا جو حق اور سچ کا بیانیہ ہے وہ ان کو ذرا بھی ہضم نہیں ہو رہا, اور اس کو بین کر کے سمجھ رہے ہیں کہ وہ دب جائے گا. لیکن حق نہیں رکتا, سچ نہیں رکتا, سچ باہر آئے گا, حق باہر آئے گا. بھارت کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو رہا ہے, اور بھارت کی جو بزدلی ہے, جو ان کی مسلسل دعوے ہیں, وہ بے نقاب ہو رہے ہیں. اور کچھ دیر قبل بھی جو امت شاہ نے بیان کیا کہ جی ہم ریونج کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, یہ بیان دیتے ہوئے بھی 7-8 دن ہو گئے. ان کی اپنی قوم نے پوچھنا شروع کر دیا ہے میڈیا سے بھی اور ان کے رہنماؤں سے کہ آخر آپ کریں گے اور کب کریں گے. ایک بریک کے بعد اہم ترین سوالات, پاکستان کا جو عزم ہے متزلزل جو نہیں اس وقت ریاست کو دفاع کرنے کا, قوم کی خود مختاری کے حوالے سے اس پر گفتگو ہوگی, بھارت کے مکروہ عزائم پر بات ہوگی, اور جو بھارت کو سب کی ہوئی ہے, بھارت کو جو شکست کھانی پڑی ہے, اس پر گفتگو کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. جمال عزیز صاحب انٹرنیشنل لاء کے ایکسپرٹ ہیں, ماہر بین الاقوامی امور ہیں, پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر غضنفر صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. آپ کی طرف جمال صاحب پہلے بتائیے گا, کیونکہ ثبوت شواہد ہم نے رکھ دیے انٹرنیشنلی, ہم جو اس کو ہمیں لیگل اس کا پرسوٹ ہونا چاہیے, کیا ہم وہ فلفل کر رہے ہیں, ٹریک پر ہیں ہم؟ ہاں جی, آئی تھنک کہ فی الحال پاکستان کا جو اپروچ ہے وہ کافی اسٹیبل ہے, میچور ہے, کلیکٹڈ ہے, اور جو ہم ساری سگنلنگ کر رہے ہیں دیٹ سیمس ٹو بی آل دا کریکٹ پوائنٹس. ایک تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود فرسٹ اٹیک نہیں کریں گے, مگر اگر ہماری سوورینٹی پہ اٹیک ہوا اور ایک آرمڈ اگریشن ہوا تو پھر ہم فلی رسپانس, وی ہیو دی ایبلٹی ٹو رسپونڈ ان سیلف ڈیفینس, نیسسری اور پروپورشنیٹ رسپانس ہم دیں گے وچ از انٹائٹلڈ انڈر انٹرنیشنل لاء. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کنڈیم کیا اس انسیڈنٹ کو کلیئرلی ایز اے کنڈیمنیبل انسیڈنٹ دیٹ ہیز ٹیکن پلیس, لاس آف سویلین لائفس. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوآپریشن کرنے کو تیار ہیں, آپ ایویڈنس پرووائڈ کریں. اور ابھی جو یہ ہے کہ آئی تھنک یہ ایک پاکستان کی طرف سے ایولیوشن ہم دیکھ رہے ہیں, ایک سوفسٹیکیشن آ گئی ہے ہمارے اپروچ میں, اور یہ میرے مائنڈ میں یہ ہے کہ یہ ایک سلور لائننگ ہے جو ہماری ایکشن پلان ہمارا ہوا فیکٹر کے نیچے, اس میں ہماری وہ اسٹیٹ کی کیپیسٹی to cooperate on criminal matters, to investigate cross-border issues, to investigate general terrorism, financing of terrorism, وہ بہت روبسٹ ہو چکی ہے. اچھے ہمارے ادارے بن چکے ہیں, ہماری کوآرڈینیشن امپروو ہو گئی ہے. سو ایز اے ریزلٹ ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہمارا اسٹیٹ رسپانس بڑا اسٹیبل ہے, بڑا کلیکٹڈ ہے اور بڑا کانفیڈنٹ ہے, اور یہ چیز ہمیں لیکن سر یہ بتائیں کہ ہم نے اس سے پہلے ڈوزیز رکھے ہیں کلبھشن یادو کے, اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جہلم سے ایک بندہ پکڑا ہے اور وہ ملوث ہے دہشت گردی میں, لیکن قانونی طور پر ہمیں اس قانونی جنگ بھی ہونی چاہیے نا کوئی اس پہ. تو یہ جو انویسٹیگیشن ہے, یہ جو ایف آئی آر ہے, ہاؤ ٹو پروو اٹ ان اے کورٹ آف لا, اور کیا ملٹیپل فورمز ہوں گے جن پہ جا کے ہمیں وی ہیو ٹو پروو اٹ, اور اس کے بعد کوئی انٹرنیشنل جو جسے کہا جائے کہ بینز یا پھر فائنز یا کسی طرح سے بھارت کے خلاف کوئی ایکشن ہو سکتا ہے؟ یہ بہت عام سوال ہے آپ کا. اس کے لیے بڑا ضروری یہ ہے کہ جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ ہم اپنے ڈومیسٹک کرمنل لا پروسیجر کو ہمیں بڑا ایکٹیولی استعمال کرنا پڑے گا ان ٹینڈم ود دا انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس. اب ہم صرف ڈوزیئرز اور میڈیا اپیئرنسز تک یہ چیز نہیں لمٹ رکھ سکتے, اور یہ جب ہم اس بات پہ جائیں گے تو یہ ایک بڑی لمبی
گیم ہوگی, بڑی لمبی ایک, یو ہیو ٹو کمٹ ٹو دس اسٹریٹجی فار اے لانگ ٹائم, بیکاز ایف آئی آر ہوگی, ایف آئی آر آپ ڈومیسٹک کیسز رجسٹر کریں گے, شاید ایک نہ ہو, شاید کئی کیسز آپ کو کرنے پڑے اکراس دا کنٹری, اس میں آپ نے اپنے ڈومیسٹک لاس کو یوز کرنا ہے, پھر آپ نے میوچل لیگل اسسٹنس کے ریکویسٹ بھیجنے ہیں ٹو انڈیا, ٹو وٹ ایور ادر کنٹری وچ از انوالوڈ, پھر آپ نے فائنینشیل انٹیلیجنس کی کوآپریشن سیکھ کرنی ہے, یو این سیکورٹی کاؤنسل 1373 کے میکنزمس کے نیچے آپ نے کوآپریشن سیکھ کرنی ہوگی. سو دیز آر لانگ اسٹیپس, اور اس کے ساتھ یس میڈیا نیریٹو, اسٹریٹجک کمیونیکیشن بڑا ضروری ہے, بیکاز ہمارا ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف کرائسس میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, ویئرز اس طرح کی جب کیسز ہوں گے, جب آپ تفتیش کریں گے, جب پھر اس کا ٹرائل چلے گا, تو یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ کمٹ کریں اس چیز کو, جو اس میں ڈیولپمنٹس ہوں گی اس کو آپ نے فردر فالو اپ کرنا ہوگا اور اس چیز کو پروپیگیٹ کرنا ہوگا بفور دا یو این کاؤنٹر ٹیررزم ایگزیکٹو کمیٹی, بفور نیو فورمز آلسو. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں ریجنل اینٹی ٹیررزم اسٹرکچر ہے ریٹس کا, اس چیز کو ہمیں زیادہ ایکٹیولی یوز کرنا پڑے گا. شاید ہم یہ ریکویسٹ کریں کہ ایک اسٹینڈنگ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بن جائے بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا, اور اس میں ایس سی او کی میڈیشن پہ forensic experts ہوں which oversee this through China and Russia, because جو Western Security Council based mechanisms ہیں وہ القاعدہ, داعش, طالبان, ان کی طرف سینٹرڈ ہیں, اور ان فریم ورکس کے نیچے انڈیا کو کنیکشن کروانا بہت مشکل ہے, بیکاز آپ کو افیلیشن لنک نہیں ہوگی ود طالبان اینڈ ادرس. تو ہمیں ابھی نئے چیزوں کو سیکھنا پڑے گا, نیو فورمز فار لیگل انگیجمنٹ. ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد ہوگا کیا؟ یعنی ہم جو یہ کر دیں سارے کام, تو انٹرنیشنلی کیا انڈیا پہ پابندیاں لگ سکتی ہیں, یا کچھ ہو سکتا ہے جیسے قانونی طور پر یا ان کو معاشی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں نقصان ہو؟ دیکھیں جی, انٹرنیشنل لا اس طرح آپریٹ نہیں کرتا جس طرح ڈومیسٹک لا ہے. انٹرنیشنل لا میں جو ایک تو آپ کو کچھ ڈائریکٹ چیزیں مل سکتی ہیں, بٹ مین چیز اس کی ویلیو یہ ہوتی ہے کہ آپ کے نیشنل سیکیورٹی نیریٹو کو, آپ کی فارن پالیسی نیریٹو کو وہ سپورٹ دیتی ہے. تو فار ایگزامپل انڈیا نے جو 20 سالوں سے 25 سالوں سے وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان اسٹیٹ اسپانسر ہے ٹیررزم کا, تو اس میں انٹرنیشنلی آپ کے اوپر بینز وغیرہ نہیں لگے, بٹ آپ کے آپشنز لمٹ ہو گئے ہیں. ڈپلومیٹک آپشنز آپ کی لمٹ ہو گئی تھی, فیٹر کی گرے لسٹنگ کی طرف چلی گئی تھی, آپ کی ڈپلومیٹک پوزیشن ڈیفینسو پہ چلی گئی تھی فار مینی ایئرس. ابھی ہم نے پچھلے 7-8 سالوں سے اس کارنر کو ٹرن کر دیا ہے. تو انڈیا کے خلاف بھی جب ہم یہ کیس پرسو کریں گے, جو مختلف چیزوں کو لائک آئی سیڈ ڈومیسٹک انٹیگریشن, لیکن سر مجھے یہ بتائیں جمال صاحب کہ ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی بات کر رہے ہیں, ان کے جو لیڈرز بیانیہ دے رہے ہیں ان کے آڈینسز کو اپنے حد تک, یا ڈومیسٹک آڈینس کو, اپنے بی جے پی کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو فیول کرنے کے لیے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر آئی او کے, پاکستان کے اندر گلگت جی بی بلتستان یا بلوچستان کے پی کے, تو وہ تو یعنی ان کا ایک جو گریٹر انڈیا کا جو خواب ہے جس کو کبھی پورا نہیں ہو سکتا, وہ بیچ رہے ہیں اپنے ووٹرز کو. تو کین دے ڈو دس کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری, ایک سوورن اسٹیٹ کے ممالک یا ریاست کی جو پروونسز ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں گے اور آپ وہ کر دیں گے, تو اس پر ہم کیا انٹرنیشنل کورٹس میں یا یو این میں بات کر سکتے ہیں؟ کیونکہ کسی ملک کو توڑنا یا اس طرح کی باتیں کرنا یہ درست ہے, یہ جو باتیں قانونی طور پہ؟ obviously وہ درست نہیں ہے, بٹ انڈیا اس وقت ہسٹیریا میں آپریٹ کر رہا ہے, اور ہمیں بڑا ضروری ہے کہ ہم اس ٹریپ میں نہ پڑیں. انفیکٹ ہمیں چاہیے کہ اس کرائسس میں ہم اسٹریٹجک اپرچونٹیز دیکھیں. دیکھیں بڑی چیزیں انڈیا نے کی ہیں جس کی وجہ سے اس نے ہمیں اپرچونٹی دی ہے. نمبر 1, کشمیر ایشو کو واپس اس نے انٹرنیشنلائز کر دیا ہے. ناؤ نو لانگر ایز اے ہیومن رائٹس ایشو اور ہیومینیٹیرین لا ایشو, بٹ ناؤ این ایشو واٹر سیکورٹی آف انوائرمنٹل کرائسس through the suspension of the Indus Water Treaty. یا یہ جو اس طرح کی یہ ریٹرک کر رہے ہیں اٹیک کی, ایل او سی کی, یہ دس الاؤز کہ یو این سیکورٹی کاؤنسل کا انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی مینڈیٹ جو چیپٹر 7 کا ہے, جو اگر پاکستان یہ موقف لاتا تو بہت مشکل سے ہوتا, بٹ بیکاز انڈیا خود یہ نیریٹو اپلا رہا ہے اور یہ خود یہ ریٹرک کر رہا ہے اور ایسکیلیشن کر رہا ہے, تو چیپٹر 7 کی انوالومنٹ, یو این سیکورٹی کاؤنسل کی انوالومنٹ بہت ضروری ہو جاتی ہے. اور وہاں پہ ہمیں پھر موقع مل گیا ہے کہ ہم اس کشمیر کاز کو, جو ہم شروع سے ہمارا سیلف ڈٹرمنیشن کا نیریٹو ہے, ناؤ انفیوزڈ ود نیو پوائنٹس, ود نیو ٹاکنگ پوائنٹس آف واٹر سیکورٹی, ود نیو پرسپیکٹیو, جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ کلیئر کرے کہ یہ ابھی اس کرائسس کو میڈیشن, تھرڈ پارٹی میڈیشن, تھرڈ انٹرنیشنل اوورسائٹ کی بہت ضرورت ہے. ادروائز اٹ ول کریٹ اے کرائسس and it will result in the livelihoods, matlab millions of people can be affected in the Indus basin or through nuclear powers attacking each other. Exactly. اچھا اب یہ جو یعنی جو ان کی طرف سے پروپیگنڈا کیا گیا ہے, اس میں جو اپنی عوام کو بھڑکانے کے لیے تو کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جو پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں,
اس پہ بہت سے ایسی چیزیں جیسے انڈس واٹر ٹریٹی توڑنا یہ اقدام ہو گیا, پاکستان کے اندر گھسنا, یعنی کہنا کہ ہم یہ ریاست یہ ملک یہ توڑ دیں گے, یہ کر دیں گے, یہ ہم سے مل جائے گا, یہ ہم سے ہو جائے گا, تو یہ پورا ایک اسٹرانگ کیس بن رہا ہے آہستہ آہستہ. اب ہمارے پاس اتنی جو جسے کہا جائے کہ ٹیم ورک ہے, اینڈ کین وی ڈو دس کہ ہم اس کو پروزیکیوٹ انٹرنیشنلی کریں, ناٹ اونلی فار پریس کانفرنسز یا ناٹ اونلی جو ورڈ سے, بلکہ ڈاکیومنٹ کریں اس کو. تو ہم کر رہے ہیں ڈاکیومنٹ یا ہمیں کرنا چاہیے ان چیزوں کو؟ دیکھیے جی, اگین سوال تو آپ کا بہت اہم ہے. اس میں مین بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے ایک ایڈوانٹیج لے رہا ہے, پورے گلوبل رولز بیسڈ آرڈر اس وقت فلکس میں ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا پیرالسس آ چکا ہے, یوکرین میں وار ہے, غازہ میں کرائسس ہے, چائنا یو ایس ٹینشنز ہیں, اسٹرانگ مین شپ از بینگ آپریٹنگ آل اوور دا ورلڈ. اس کرائسس میں انڈیا اپنے اسٹریٹجک اپرچونیٹیز کو آگے کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پاور مس میچ آ رہا ہے بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا, لیٹ اس موو اگریسولی آن کشمیر. انڈس واٹر ٹریٹی کے خلاف ان کی اسٹریٹجک کمیونٹی پچھلے 15 سالوں سے لکھ رہی ہے خاص کر, تو یہ اس میں وہ اپرچونیٹیز ہے. ہمارے پاس جو کاؤنٹر کرنے کی اپرچونیٹیز بھی بہت زیادہ ہیں, بیکاز اس میں انڈیا کافی مس اسٹیپس کر رہا ہے, اور وہ اپنے جو یہ انٹرنیشنل امیج کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے کہ ایک رسپانسبل ورلڈ پاور ہے, اس کو آپ کے پاس بڑے فورمز مل رہے ہیں, لیگل, ڈپلومیٹک, پولیٹیکل, جہاں پہ ہم اس کو ٹارگیٹ کریں. ایشو یہ ہے کہ فار دس پاکستان نیڈز اے ہول آف نیشن اپروچ. ہمیں سارا ایک پیج پہ آنا پڑے گا, پولیٹیکل, ڈپلومیٹک, ملٹری, سب کو, اینڈ لانگ ٹرم سسٹیننگ. یہ میری مین ٹیسٹ یہ ہوگا کہ یہ کرائسس ایک بار ختم ہو جائے اور نیوز چینل سے یہ کانسٹنٹ ہیڈ لائنز ہٹ جائیں, تو کیا ہم یہ سسٹین نیریٹو کر سکیں گے انٹرنیشنل کمیونٹی میں؟ لیکن سر آپ نے نیوز چینل کی بات کی ہے, ان کے وار رومز بنے ہوئے, سچویشن رومز ہیں, وہ نیوکلیر وار ہیڈز کی بات کر رہے ہیں. قوانین کیا کہہ رہے ہیں بین الاقوامی اس بارے میں کہ نیوکلیر وار ہیڈز کا استعمال کس طرح سے ہو سکتا ہے, ہم دونوں ممالک کس طرح ان قوانین ہم پر لاگو ہوتے ہیں, کیا اوبلیگیشنز ہیں نیوکلیر ایسٹس کی, یہ بھی بیان کیجیے گا ذرا. جی دیکھیں, انٹرنیشنل لا کے دو ایسپیکٹس ہیں جو اس کو کور کرتی ہے. ایک وہ کور کرتی ہے کہ یوز آف فورس اگینسٹ اندر کنٹری, وہ اس کو جس ایٹ بیلن کہتے ہیں, کہ ویدر انڈیا از انٹائٹلڈ ٹو اٹیک پاکستان اور از پاکستان انٹائٹلڈ ٹو ڈو سیلف ڈیفینس. یہ ایک بڑی ایک سیپریٹ چیز ہے. اینڈ سیکنڈ, جب ونس یو انٹر انٹو اے کانفلکٹ, تو پھر اس کانفلکٹ کی ریگولیشن کیا ہوگی, واٹ وڈ بی دا رولز آف وار, دیٹ از the jus in bello, جس کو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کہتے ہیں, لا آف آرم کانفلکٹ. تو اس میں obviously the nuclear threshold is something which is not permissible, and اس پہ آئی سی جے کے نیوکلیئر ویپنس کیس کی اوپینین بھی ہے کہ you cannot use them, but اس میں obviously first use policy پہ ہی مین ایشو آتا ہے. if a country is facing an existential crisis, تو پھر اس کے پاس ڈفرینٹ آپشنز ملتی ہیں. بٹ مین چیز یہ ہے کہ رائٹ ناؤ پاکستان نے جو امپورٹنٹ بات یہ کی ہے کہ وہ فرسٹ اٹیک نہیں کرے گی. سو انڈیا از the onus is on them, ہم نے ڈال دی ہے کہ اگر آپ ہماری سوورینٹی کو اٹیک کریں گے, یہ ایک ایکٹ آف اگریشن ہوگا, آرٹیکل 2.4 آف دا UN چارٹر کی وائلیشن ہوگی. پھر ہمیں پاور ہوگی انڈر آرٹیکل 51 آف دا UN چارٹر کے لیے کہ ہم سیلف ڈیفینس کریں, بٹ سیلف ڈیفینس میں ہمارا رسپانس ہیز ٹو بی نیسسری اینڈ پروپورشنیٹ. تو وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انڈیا اگر اٹیک کرے تو پہلا اٹیک ان کا کس طرح ہوگا. اگر وہ بہت اسٹرانگ اٹیک ہوتا ہے تو وی ہیو دا رائٹ ٹو ریپلائی ان دا سیم رائٹ. مگر اگر وہ ایک چھوٹا ایکسکرژن کرتی ہے, اگر کوئی ملٹری اسٹرائک کرتی ہے تھرو ایئر فورس یا کوئی ایئر سارٹیز کا اٹیک کرتی ہے, اور پھر ہم واپسی میں رسپانس میں ہم 2-3 میزائل مار دیں, دیٹ وڈ ناٹ بی نیسسری اینڈ پروپورشنیٹ. ٹھیک ہے. اور یہ بھی بتا دیجیے کہ آپ ان قوانین کو سمجھتے ہیں, جب UN سیکرٹری جنرل کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈی اسکیلیٹ کرے تو ممالک, تو ان کا جو کہنا ہوتا ہے وہ بائنڈنگ ہوتا ہے آن بوتھ دا کنٹریز, اور اٹ از اونلی اے ریکمنڈیشن, کیا ہے یہ, اور از اٹ اوبلیگیشن مینڈیٹری؟ جنرل جو ہے آرٹیکل 99 کے نیچے اس کے پاس کافی اس کی ایک اتھارٹی ہوتی ہے, اٹ از سین ود اے لاٹ آف weightage is given to it obviously. مگر مین چیز جو صرف آپ کو انڈر دا UN چارٹر بائنڈ کر سکتی ہے وہ چیپٹر 7 کی ریزولوشن اگر پاس ہوتی ہے بائی دا UN سیکورٹی کاؤنسل. وہ چیپٹر 7 ریزولوشن از سم تھنگ وچ از بائنڈنگ آن اسٹیٹس. چیپٹر 7 ریزولوشنز کا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے بیکاز اس میں P5 کا ویٹو آ جاتا ہے. تو اگر P5 آپریٹس وداؤٹ اے ویٹو, چیپٹر 7 ریزولوشن آ جائے, پھر تو ہر ملک کے اوپر بائنڈنگ ہو جاتا ہے. ادروائز اٹ از ناٹ فلی بائنڈنگ, اٹ کیریز ویٹیج. ٹھیک ہے. اور یہ جو آرٹیکل 370 تھا جب 2019 میں یہ ہوا, اور اگر اس وقت ہمارا رسپانس زیادہ ایگریسو ہوتا, یا اٹ وڈ ہیو بین اے ملٹی پرونگ اسٹریٹجی جس میں ہم اس کو ڈپلومیٹکلی بھی اور لیگلی بھی زیادہ اچھا چیلنج کرتے, تو کیا آج یہ انڈس واٹر ٹریٹی تک بات آتی یا وہیں پہ رک سکتی تھی؟ ہم نے اس کو ہینڈل صحیح کیا نہیں کیا ٹیکٹفلی جب یہ 2019 سے معاملہ آیا؟
دیکھیے 2019 پہ تو we should have gone much more strongly. ہاں وہ کیسے ہوتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, اور ہمارے پرائم منسٹر اس وقت کے ہر جمعے کو 1 گھنٹہ کھڑے ہو جاتے تھے باہر, کہتے تھے میں کشمیری ہوں and I am representing کشمیریز, تو اور پھر کچھ انہوں نے سفارت خانوں میں رابطے کیے تھے اس وقت عالمی سطح پہ, اور کیا کس طرح اگریسو ہو سکتا تھا, کیا نااہلی تھی وہاں پہ؟ دیکھیے کشمیر کاز کو آپ نے مختلف چیزوں سے دیکھنا ہے. آرٹیکل 370 اگر آپ نے ہم صرف انٹرنیشنل سطح پہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا تھا, اس میں بھی آئی ووڈ ڈس ایگری. شروع میں ہم نے تھوڑا سا مومنٹم کیا, سال 1 یا 6-7 مہینے, اس کے بعد جو وہ سیلز تھے, جو ادارے تھے فورن آفس میں مختلف سفارت, وہ چیزیں ختم ہو گئی. سو ہم نے اپنا نیریٹو بھی بیونڈ 8-9 منتھس ہم نے سسٹین نہیں کیا. تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اس کے اندر بہت ایک سسٹینڈ اوفینسو کیا, ایکسپلینیشن کی, وہ چیز تو ہم نے نہیں کی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ڈومیسٹک ہمارے پاس بھی آپشنز ہوتے ہیں نا. فار ایگزامپل اگر آرٹیکل 370 انہوں نے ایبروگیٹ کیا ہوتا, دیٹ واز دا ٹائم ٹو انٹیگریٹ گلگت بلتستان ایز اے پروویژنل پروونس آف یور کنٹری, ایز اے ٹٹ فار ٹیٹ میجر. یا آپ سملا اگریمنٹ کو اس کے بعد ٹرمینیٹ کر سکتے تھے. اگر سملا اگریمنٹ کی ٹرمینیشن یا سسپینشن از کنٹینجنٹ آن جی بی فرسٹ بیکمنگ اے پروویژنل پروونس, رائٹ, بیکاز تو یہ ساری چیزیں اے جے کے کی گورننس آپ امپروو کر سکتے تھے. اے جے کے اندر ہم نے کیونکہ پلیبلسٹ کا ایک سٹانس لیا ہوا ہے 1950s کا, جو ٹھیک اور یہ مطالبہ بھی تھا ہوم گرون, اگر کہا جائے جی بی والی جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ دے وانٹڈ کہ ہم جو ہے اس کو ایک وہ کر لیتے, اور ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں, ابھی بھی کر سکتے ہیں. آئی ڈبلیو ٹی میں چانس ہے, بیکاز آئی ڈبلیو ٹی نے جو ابھی سسپینشن ہوگی ہے, سب سے بڑا امپیکٹ اس کا گلگت بلتستان پہ ہوگا. ان کے پاس ریسورسز چاہیے ہوں گے فار انفراسٹرکچر, فار انویسٹمنٹ, فار پبلک سروسز. اس کے لیے ان کو NFC ایوارڈ چاہیے ہوگا, اس کے لیے ان کو لیجسلیٹو کور چاہیے ہوگا فار دی ایکشن دیٹ دے ہیو ٹو ڈو ریلیٹنگ ٹو ڈیمز اینڈ ادر رسپانسز, ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی. تو ابھی بھی آپ کو اس کرائسس سے گلگت بلتستان کو آپ کو پروویژنل اسٹیٹس دینا پڑے گا. سرتاج عزیز فارمولا جو بنی تھی کمیٹی رپورٹ کی, وہ بالکل اگریڈ اپون فارمولا ہے, اس کو ہمارے UN سٹانس کو وہ نہ افیکٹ کرتا ہے, اینڈ دیٹ گیوز اس ا اسٹریٹجک کاؤنٹر ٹو انڈیا. ایٹ دا سیم ٹائم انڈس واٹر ٹریٹی پہ سسپینشن کو آپ نے اس چیز کو بڑا اگریسولی کرنا ہوگا. وی ہیو ٹو فائل case, we have to push for a court of arbitration to be set up, اور ہم اس کو material breach سمجھیں گے of the treaty, اور اس چیز کو ہم نے آگے طور پہ under a court of arbitration IWT mechanism کو continue ہوگا. ہماری یہ argument یہ ہوگی کہ IWT is continuing regardless of India's suspension, اینڈ اس کے علاوہ انٹرنیشنل واٹر لا جو ہے وہ بھی اس کے اوپر اپلائی کرتا ہے پروسیجرلی. اور یہ آپ کے لیے آپ کو ایک بڑی اسٹرانگ ڈپلومیٹک پولیٹیکل اسٹریٹکام نیریٹو کرنا ہوگا جو کئی سالوں تک آپ نے سسٹین کرنا ہوگا. مطلب اگر ہم نے یہ ابھی کیا تو ورنہ اس کے بعد اور کچھ آگے ہو سکتا ہے. 2019 میں اگر ہم نے کیا ہوتا یہ سب کچھ آپ بتا رہے ہیں, تو شاید یہ 2025 میں یہ نہیں ہوتا جو IWT کے ساتھ ہوا ہے. اینڈ ایگزیکٹلی, تو بیکاز انڈیا آپ کو یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کا رسپانس کس طرح ہے, اور اس کے لیے آپ کی قوم کو پیچھے ہونا پڑے گا ان چیزوں کے پیچھے, رائٹ. ہماری اوور ٹائم یہ ایک بات صحیح ہے کہ ایک سرٹن لیول آف ایپتھی آ چکی ہے, بیکاز ہمیں پتہ نہیں ہے کہ واٹ از آر کشمیر اسٹریٹجی, what is our Kashmir strategy, what is our narrative, how do you get the people behind you long term. لیکن سر یہ جو فیٹف میں ہمارا تجربہ رہا جس کا ہم نے ذکر کیا تھا, تو ہم کیا یہ جو سارے یہ تو بائس نہیں ہے, جتنے بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, ورلڈ بینک یا دیگر بھی جتنے بھی ادارے جو آربیٹریٹ کرنا ہے جن کو, تو کین وی آر وی ایشور کہ وہاں ڈپلومیٹک اینگلنگ اور جو ہماری اسٹریٹجک پوزیشننگ ہے وہ کام نہیں آتی, اور امریکہ سے اچھے تعلقات ہونا کام نہیں آتا جو IMF میں ہم دیکھتے ہیں سفر کرتے ہیں. میں تو ایز این انٹرنیشنل لا پریکٹیشنر میں وہ ایفرٹس, وہ انرجی دیکھتا نہیں ہوں. نہ وہ میں اپنے ہمارے آرگیومنٹس میں سوفسٹیکیشن دیکھتا ہوں, نہ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے کہ ہم انٹرنیشنل فورمز میں سسٹین لیول پہ یہ چیزیں کریں. نہ ہم سائڈ ایونٹس کرتے ہیں UN اس میں. تو یہ چیز ہم صرف بیٹھ کے یس بالکل ویسٹرن آرڈر اس وقت آپ کے خلاف ہے, انڈیا کی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے, اکنامک مائٹ ہے, یہ ساری چیزیں تو گیون ہیں. بٹ ہماری جو ایفرٹس, میں 15 سالوں سے اس فیلڈ میں ہوں, 15 سالوں سے میں نے جو ایفرٹس دیکھی ہیں یا جو ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں تھوڑی بہت ہیں, اسٹیٹ کی طرف سے بہت کم کیپیسٹیز ہے, اور اسٹیٹ کے اندر نہ وہ ادارے ہیں نہ وہ کیپیسٹیز ہے جو یہ چیزوں کو بڑے لیول تک کر سکے. آپ خود ہی دیکھ لیں کہ منسٹری آف فارن افیئرز میں جو لیگل اینڈ ٹریٹی سیل ہے اس میں ایک بندہ کام کرتا ہے, رائٹ, ویئرز پوری دنیا میں یہاں پہ نہیں. لیکن سر ابھی جو ہم نے ثبوت کل پیش کیے ہیں, جو جہلم میں گرفتاری ہوئی, یہ تو انٹرنیشنل جو امیج ہے انڈیا کا اس کی دھجیاں اڑا سکتے ہیں قانونی طور پہ کہ ایک رسپانسبل اسٹیٹ نہیں ہے نیوکلیئر, بلکہ یہ اسٹیٹ از رسپانسبل ڈائریکٹلی فار ٹیررزم ان ادر کنٹریز جو اس کی نیبرنگ کنٹریز ہیں. تو وی کین ڈو اے لاٹ فرام اٹ. یہ جو ہمارے پاس اب ثبوت آ گئے ہیں سامنے, we have to do a lot, but یہ چیزیں یہ ہے کہ ہم نے سسٹین, یہ it is not just in response to Indian action. The minute ہمیں پتہ ہے فار ایگزامپل کلبھوشن یادو کا کیس تھا, وہ بالکل بیک گراؤنڈ میں چلے گیا ہے,
right? Even though uski trial, uski आगे जो evidences थी, we need to continue doing this. तो अगर ये जेलम में भी हुआ है या बाकी चीज़ों को हुआ है, how do we sustain this? Cases को sustain करना, pursue करना और उसमें मीडिया में उसमें लाना, हर इसकी जो हियरिंग होती है, हर ट्रायल होगी, इट नीड्स टू बी सीन कि अभी इसका ये हुआ, ताकि आवाम को भी पता चले कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, एक सर्टेन नैरेटिव आपका उससे डेवलप होगा। सही। और लास्टली पानी के मसले पे आपने कहा है कि हमें जाना चाहिए आर्बिट्रेशन पे मामले पे, तो हम इस पे एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं और हमने अभी कोई कानूनी कार्रवाई शुरू की है? डू वी हैव द टीम पब्लिकली ये करने के लिए पब्लिक सेक्टर में? करंटली इसमें जो वो है वो तो आई थिंक फिलहाल अंडर डिलिबरेशन है कि व्हाट इज हैपनिंग, बट ये अर्ली कंसेंसस ये आ रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी कंटिन्यू ऑपरेट करेगी। पाकिस्तान इस चीज़ को लिटिगेट करेगा बाय रिक्वेस्टिंग अ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन टू बी एस्टैब्लिश्ड अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। उस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा प्रॉबेबली, बिकॉज वो कह रहा है कि ट्रीटी सस्पेंडेड है, बट IWT के नीचे एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स भी हो सकती है। सो इवन इफ इंडिया डज नॉट पार्टिसिपेट, तो सिंगल सिर्फ पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन हो सकती है और अवार्ड फिर भी आ सकता है। तो अगर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इंडोर्स कर देती है कि ट्रीटी की जो ये इंडिया ने सस्पेंशन आर्ग्यू किया, जो कंप्लीटली बोगस है, मतलब फंड जो उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स लिए अपने लेटर में, दे हैव नो स्टैंडिंग व्हाटसोएवर इन द ट्रीटी। और ये जो लेकिन बगलियार डैम और किशनगंगा डैम जो बना रहे थे, तो हमने कोशिशें की थी, तो हम क्या उनमें फ्रूटफुल हुई? वो कोशिशें नहीं हुई, और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? वो सेपरेट इशू है। इंडस वाटर ट्रीटी में डिस्प्यूट्स होती हैं, डिफरेंसेस होती हैं जब आप डैम की कंस्ट्रक्शन होती है। सो वो इंडस वाटर ट्रीटी के फ्रेमवर्क के अंदर आ रहा था कि बगलिया डैम, किशनगंगा, हमारा एक पोजीशन थी, इंडिया की डिफरेंट पोजीशन थी। कभी न्यूट्रल एक्सपर्ट हमारे फेवर में जाता था, कभी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन उनके फेवर में जाता था। डिफरेंट चीजें हुई, बट वो ट्रीटी के नीचे हो रही थी। अभी इंडिया एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज कह रहा है। इंडिया कह रहा है कि आप दहशतगर्दी में मुलविस है, लिहाजा हम इस ट्रीटी को सस्पेंड करें, which has no connection whatsoever। मतलब एक नई चीज को वो ला रहे हैं जो इंटरनेशनल लॉ में, वियना कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ ट्रीटीज में, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ में ये कंप्लीट वायलेशन है। तो ये आपका ये जो आपने अर्लियर बात की 2019 वाली, ये आपके टेस्ट ऑफ योर नेशनल रिजॉल्व है। अगर आपके एडवर्सरी ने एक क्लियर कट ब्रेजन वायलेशन की है विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, और आप इसी वायलेशन में भी आप बैठ जाएं और आप कह दें कि जी देखिए दुनिया हमारे खिलाफ है, वेस्ट हमें कुछ नहीं बोली। उम्मीद करते हैं, मैं जमाल साहब आपने जो बातें की हैं उन तजावीज़ की रोशनी में हमारी स्टेट एक्टिव हो, और जिस तरह 2019 में आप कहते हैं कि वी हैड एन अपॉर्चुनिटी, अब इसको हम मजीद आगे से टैप करें और इसको कैपिटलाइज करते हुए आगे बढ़े अपनी हिकमत अमली के साथ, जो कि मौसर हो, चारों खाने चित करें। और भारत के लिए बदतरीन दिन है आगे, क्योंकि जो उसने दावे किए वो तो सामने दुनिया के आ रहे हैं, लेकिन उसका चेहरा दहशतगर्दी के तौर पर बेनकाब हो रहा है। इट्स नॉट अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट एनी मोर। इसी नोट वाइंड अप करेंगे, देखते रहिएगा।